अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी नावल रूड हीरो बेस है, कज़िन मैरिज बेस है, रिवेंज बेस है, हेट टू लव स्टोरी है, फोर्स मैरिज भी है, डॉक्टर हीरोइन है और सिंगर हीरो बेस है। नावल इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद ज़रूर आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी नावल। थे। आप तैयार हैं उसके पास आकर? कंपेयर ने कहा था। यस, उसने अपने मुंह से जोर का सांस निकाला था। उठ के खड़ा हुआ वो। एक नजर सामने पूरी दीवार पर नजर आईने में अपने आप पर डाली और स्टेज की तरफ चल पड़ा। स्टेज पर जाकर गाना उसके लिए नया नहीं था, लेकिन ऐसे बड़े लेवल पे गाना नया ही था। व्हाइट टी शर्ट, ग्रे चेक वाला कोट, सलीके से बाल जेल से सेट किए हुए और चेहरे पे सजी उसकी वही मखसूस कातिल मुस्कुराहट। जैसे वो स्टेज पे आया, एक शोर हुआ था, लड़कियों की ज्यादा चीखें शामिल थी। फिर उसने गाना शुरू किया, माइक को अपने मुंह के करीब लेकर गया। एक दफा थोड़ी सी घबराहट हुई उसे कि पूरा पाकिस्तान उसे देख रहा है, पर फिर भी उसका असली जुनून उस पर तारी हो गया था। वो गा रहा था और जजेस के साथ साथ पूरा हॉल झूम रहा था। उसे मजा आने लगा, ज्यादा जोश और ज्यादा और ज्यादा। की आवाज बहुत मुनफरद थी, जकड़ लेने वाली, सहर तारी करने वाली, सरूर सा, सुकून देने वाली, दीवाना कर देने वाली। उसने गाना खत्म किया। वो मुस्कुरा रहा था, जजेस को देख रहा था। पूरे शो के नाजरीन तालियां पीट रहे थे। वाह वाह वाह। पहला जज माइक को अपने करीब करके बोला था, अजहर इस्तान। एक नाम था उसका सिंगिंग के इंडस्ट्री में, जो आज उसकी आवाज सुनकर खुश हो रहा था। क्या आवाज है आपकी। उसने अपने सामने लगे बोर्ड पे उंगलियां चलाई थी और उसके सामने बने मेज के ऊपर लगी स्क्रीन पे सुर्ख रंग का नंबर 10 चमकने लगा था। तालियां गूंज उठी थी। सरदार अब खुलकर हंसा। उसने अपने होंठों पे जुबान फेरी और नजर अब अगले जज की तरफ थी। हैंडसम बॉय, निस्वानी आवाज उभरी। रिहा बोल रही थी। अगली जज लड़की बड़ी मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। सरदार ने हंसते हुए अपनी दाएं पांव को स्टेज की जमीन पे दाएं बाएं घुमाया। नजरें अपनी तारीफ पे एकदम नीचे हो गई थी, लब मुस्कुरा उठे थे। विथ ब्यूटीफुल वॉइस, लव यू रिहा। रिहा ने हवाई बोसा उछाला। जरदाद की आंखों में हल्की सी नमी थी, खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। 4 जजेस ने बारी बारी से 10 नंबर दे डाले। वह हंसता हुआ वापस वेटिंग रूम में जा रहा था। दिल खुशी से धक धक कर रहा था। आज शो का पहला दिन था और वो भाग बैठा चुका था। फोन की स्क्रीन पे मनसा का नंबर चमक रहा था। उसने जोश में नंबर उठाया। हे बेबी, आई लव यू, चीख रही थी खुशी से। लाइव शो पूरी दुनिया देख रही थी। जरदाद कहका लगा रहा था। मनसा बार बार उसे मोहब्बत भरे बोसे दे रही थी। नमाज के बाद उसने कांपते हुए हाथ दुआ के लिए उठाए। मैं क्यों रोती रही हूँ उसके लिए। वो इतना कुछ करने के बाद भी सुकून में है। मैं क्यों जिंदगी बर्बाद करूँ उसके पीछे। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, प्लीज अल्लाह मुझे दे। गरम आंसू गाल भिगो रहे थे। अल्लाह उसे ऐसे ही तड़पा किसी के लिए जैसे मैं तड़पी हूँ। उसके दिल में भी ऐसे ही किसी की सच्ची चाहत हो और वो ठुकराए उसे। वो तड़पे, मुझे देखना है अल्लाह। मुझे उसके खूबरू चेहरे के पीछे छुपे उस मकरूह चेहरे को जलील होते देखना है। उसका दिल न जाने दुख में कितनी ही बददुआएं दे गया था सरदार को, और ऐसा वो रोज करने लगी थी। उसने मुंह पे हाथ रखकर नीचे किए, साथ ही आंसू उसकी हथेलियां भिगो गए। एक नया उज़म था। आंसू अब खुश्क हो गए थे। हर नमाज के बाद दिल पुरसुकून होने का सफर तय करता जाता था। उसने पास पड़ा फॉर्म उठाया और फिल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो फॉर्म पुर कर रही थी, उसका इरादा और पुख्ता होता जा रहा था। आज जरदाद को घर से गए 7 माह होने को आए थे। वो इन 7 माह में एक दफा भी घर नहीं आया था। अच्छा ही था वो नहीं आया था। दाने नब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। वो पढ़ते पढ़ते पानी लेने के लिए आई थी। लाउंज में सब बैठे शो देखे रहे थे, माँ सिवाय हारून के और उसके। हारून से चोरी छुप के सब जरदाद का शो देखते थे, जिनमें सबसे ज्यादा पुरजोश उसके बाबा थे सिकंदर। इस बात से अनजान जिस नतीजे के लिए तालियां पीट रहे, उनकी बेटी की खुशियों का कातिल है। जानबूझ के शाजिर और सिकंदर रात को हारून को दुकान पे बिठा आते थे ताकि शो सब मिलकर बैठ कर देख सके। जब भी शो लगता वो पढ़ाई का बहाना बनाकर अपने कमरे में आ जाती थी और कानों में उंगलियां ठोंस देती थी कि उसकी आवाज कानों में न जाए। उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने वापस कमरे में आकर अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली। उसे नफरत होती थी उसकी आवाज से। सरदार फाइनल में पहुंच गया था। आज फैसले का शो था। उसके पेपर्स हो रहे थे। दिल अजीब सी जिद लगाकर बैठ गया था अल्लाह से, अल्लाह वो हार जाए, प्लीज अल्लाह वो हार जाए। उसने कल रात से दूसरे लड़के को पता नहीं कितने वोट दे छोड़े थे। अब वो धड़कते दिल के साथ अपने कमरे में बैठी उसके हार जाने की दुआ मांग रही थी। अल्लाह उसको हरा दे,
اللہ اس کو ذلت دے، اللہ وہ ہار جائے۔ دل بار بار یہی کلمات دہرا رہا تھا، گا رہا تھا۔ دانین کے کانوں میں اس کی آواز پڑ رہی تھی، اف۔ اس نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی، انگلیاں اس زور سے اس نے کانوں میں ڈالی تھی کہ کان درد کرنے لگا تھا۔ کتاب سامنے پڑی تھی، کیمسٹری کا پیپر تھا صبح کو۔ اب اس کا گانا بند ہو چکا تھا۔ دانے نے دھیرے سے انگلیاں باہر نکالی۔ اللہ دوسرا لڑکا جیت جائے، پلیز پلیز۔ دھم سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ منال سامنے کھڑی تھی، اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دانی، ہو گئی دعا قبول تمہاری، جیت گئے بھائی۔ وہ چہک کر اس کے پاس آئی۔ دانین کا چہرہ کرب سے زرد پڑ گیا۔ منال اسے گول گول گھما رہی تھی اور اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی گول گول ہی گھوم رہا تھا۔ آج پھر اللہ نے اسی کا ساتھ دیا تھا۔ وہ جیت گیا تھا، وہ جیت گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج پھر وہ ہنس رہا ہوگا، چہک رہا ہوگا۔ منال باہر جا چکی تھی، وہ ساکت بیٹھی۔ باہر سب لوگ خوش ہو رہے تھے۔ ساتھ ٹی وی کا شور تھا، وہ بھی ایسے ہی خوش ہوگا آج۔ اس نے سامنے پڑی کتاب کو اٹھایا اور پوری قوت سے سامنے دیوار پہ دے مارا۔ میں جا رہا ہوں نا، تو کرتا ہوں بات بیبی۔ اچھا اب باہر آپ ہی انتظار کر رہی ہے، ٹریٹ دے رہا ہوں آج ان کو اپنی جیت کی خوشی میں، احمد بھائی اور آپ ہی کو۔ وہ چہک رہا تھا، گردن ٹیڑھی کر کے فون کو کان کے پاس جکڑے ہوئے تھا، جبکہ اس کے ہاتھ شرٹ کے بٹن بند کر رہے تھے۔ تو کم از کم اشال آپ ہی سے تو بات کر لو نا۔ منسا خفا لہجے میں بولی، اوکے بابا، کروں گا نا بات، اب جاؤ، اجازت ہے؟ ساری رات بات کریں گے آج، اوکے پرومس۔ اس نے بچوں کی طرف سے لالچ دیا، کیونکہ اشال بار بار اسے آواز دے رہی تھی۔ اس کی حالت بھی اب ایسی تھی، اس سے بھوک برداشت بھی نہیں ہوتی تھی آج کل۔ 2 ماہ بعد اس کی ڈلیوری تھی، اسی کو لے کر زرداد کو حیدرآباد جانا تھا۔ جب منسا کو یہ بتایا تو وہ پیچھے پڑ گئی کہ اس دفعہ وہ گھر بات کرے لازمی، تاکہ سمرا نیلم سے بات کرے اور ان لوگوں کی بات آگے بڑھے۔ نہیں کرتے تم بات، سو جاتے ہو ہمیشہ۔ میں ہیلو ہیلو کرتی رہ جاتی ہوں۔ وہ ابھی بھی خفا تھی اسے۔ نہیں بیبی، نہیں سوتا آج، پلیز اب تو جانے دے میری ماں، زرداد نے رونے کے سے انداز میں کہا۔ منسا کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز فون سے ابھری تھی۔ اوہ زرداد، آؤ ادھر۔ اظہر نے خوش دلی سے استقبال کیا تھا اس کا۔ بیسٹ سنگر مقابلہ جیتنے کے بعد یہ اس کا پہلا پروجیکٹ تھا جو اسے مل رہا تھا۔ اظہر احسان کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ جیتنے کے بعد شاید اسے فوراً ہی ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ انڈسٹری اس سے زیادہ تجربے کار گلوکاروں سے بھری پڑی تھی۔ اپنی جگہ بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج 2 ہفتے گزرنے کے بعد اظہر نے اسے ایک ڈرامے کے ٹائٹل سانگ کو پلے بیک کے طور پر گانے کے لیے بلوایا تھا۔ وہ اسٹوڈیو میں کھڑا تھا، اسے طرز تکلم، لہجہ سب بتا کر ایک کاغذ پکڑا دیا گیا۔ اس نے مائک کو اپنے منہ کے آگے سیٹ کیا، گلے کو تھوڑا سا صاف کرنے کے بعد اس نے پہلا مصرع شعر کا ادا کیا تھا۔ شیشے کے بنے اس کمرے میں اسے باہر بیٹھے سارے لوگ نظر آ رہے تھے۔ ابھی اس نے دوسرا مصرع شروع ہی کیا تھا جب کٹ کروا دیا گیا۔ پلیز طرز کو فالو کریں زرداد، اسے بند کمرے میں آواز سنائی دی تھی۔ اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، انگوٹھے سے یس کا اشارہ دیا اور ہیڈ فون پھر سے کان پہ چڑھائے۔ خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیری، آنکھیں بند کر کے طرز کو فوکس کیا۔ نہ جانے دل کیا ہوگا اب۔ اس نے اپنی طرف سے بالکل طرز کے مطابق مصرے میں جان ڈالی تھی، لیکن پھر سے کٹ کی آواز آئی۔ نو زرداد، آپ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں۔ اظہر کے ساتھ بیٹھے ڈائریکٹر نے اسے پھر سے گانے کو کہا، پر کٹ، پھر کٹ۔ وہ جھنڈلا گیا، وہ غصے سے باہر آیا۔ رگدر نہیں تھی، وہ ایک دم سے باہر آیا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ یوں ریجیکٹ ہو رہا تھا۔ پھر ڈائریکٹر سے بات کر کے اظہر اس کے پاس آیا۔ زرداد، ایک اور بھی جگہ ہے، اس سوچ انداز میں اظہر نے کہا۔ اظہر کی شکل سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ڈائریکٹر نے انکار کر دیا ہے۔ اسے عجیب سا محسوس ہوا، اتنی اچھی آواز تھی اس کی، پورے پاکستان کے ٹاپ شو سے وہ جیت کر آیا تھا، اسے تو ہاتھوں ہاتھ لیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بڑے ضبط سے اپنے سخت ہوتی رگوں کو قابو کیا، ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑا اور اپنے جذبات کو قابو کیا جو ہر چیز کو تہز نہز کر دینا چاہتے تھے۔ ایک اشتہار کے لیے پلے بیک سنگنگ کرنی ہے، اظہر نے رک کر کہا، کیونکہ وہ ایک دم سے بہت اونچے خواب دیکھ رہا تھا۔ کیا شو میں اس کی اتنی تعریف نے اس کا دماغ کیوں خراب کر دیا تھا، اور اظہر اسے اشتہار پہ لے آیا تھا۔ اس نے چونک کے اظہر کی طرف دیکھا۔ اظہر نے اس کندھے پہ ہاتھ رکھا، لب بھیج کے تسلی کے سے انداز میں سر ہلایا، کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ دروازے پہ ہی دستک پہ اس نے گردن اٹھائی جو پریکٹیکل نوٹ بک پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ ڈائیگرام بنانے میں اتنی مگن تھی کہ باہر کی کوئی خبر نہیں تھی۔ زرداد دروازے میں کھڑا تھا۔ دانین کی نظر پہلے جوتوں پہ پڑی، پھر اس پہ ہوتی ہوئی اوپر۔ اس کے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے، اب پریکٹیکل ہو رہے تھے۔ اب کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ اشال اور زرداد گھر آ رہے، صرف وہ اور ہارون تھے جن کو
اس بات کا علم نہیں تھا۔ ہارون کو تو زرداد کی وجہ سے نہیں بتایا گیا تھا، پر دانین کو سدرا نے نہیں بتایا تھا۔ وہ دانین اور زرداد کے حوالے سے اپنے دل میں بہت ساری باتیں سوچ بیٹھی تھی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مخصوص انداز میں بازو فولڈ کیے ہوئے، شرٹ کے بٹن کھلے تھے، پر ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں تھی اور نہ آنکھوں میں وہ چمک تھی۔ دانین اس دن کے بعد آج اسے دیکھ رہی تھی جس کی بربادی کی دعائیں وہ دن رات کرتی تھی۔ وہ تو اور نکھر کر سامنے کھڑا تھا، دل کو جیسے مٹھی میں جکڑ لیا ہو کسی نے۔ اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، پر پرخاندہ، سستا کردار، گھٹیا، گلا سڑا ذہن۔ دانین کا چہرہ سرخ پڑ گیا اس کو دیکھ کر۔ نظروں میں حقارت تھی، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، کتاب پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی اور دانت ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ اب پاس آ رہا تھا۔ دانین کا سانس معمول سے تیز ہو گیا، دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑا تھا لیکن اب اس کے سر پر کھڑا تھا، بالکل ویسے جیسے سال پہلے کھڑا تھا، خاموش۔ دانین ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور تیزی سے اس کے پاس سے ہوتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا۔ سر جھکائے وہیں کھڑا تھا، ناخن سے پاس پڑی لکڑی کی ٹیبل کو کھرچتا ہوا۔ آج تقریباً سال بعد وہ گھر اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ صاف ستھرا پڑا تھا، ہر چیز ترتیب سے پڑی تھی۔ اسے یقین تھا کمرہ تقریباً روز اس کا کمرہ صاف کرواتی ہوگی۔ وہ پلنگ پہ بنا جوتے اتارے ہی لیٹ گیا، آنکھیں اوپر، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پنکھے پر مرکوز تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے تھے، ہارون گھر نہیں تھے۔ اشال کے پوچھنے پہ سکندر نے دانین کے بیمار ہونے کا سارا قصہ سنا ڈالا تھا۔ وہ پاس بیٹھا تھا، اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں نے جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ زرداد نے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھا۔ وہ تو اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہی تھی، تو اس سے معافی کیسے مانگے اور کیا الفاظ جن کو وہ ادا کرے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فون بجنا شروع ہو گیا۔ فون اسکرین پہ منسا کا نام دمک رہا تھا، بنا دیکھے اسے پتا تھا کون ہوگا، اور بات کرنے کو بالکل دل نہیں تھا۔ وہ فون بجتا چھوڑ کے باہر آ گیا۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگا لی۔ اندھیرے میں ایک دم سے روشنی ہوئی اور پھر ختم ہو گئی۔ نیچے سے سکندر اور ہارون کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہارون چاہتے تھے وہ چلا جائے، وہ اس کو ہرگز نہیں برداشت کر سکتے تھے یہاں۔ وہ اونچا اونچا بول رہے تھے، سکندر ان کو آرام کر رہے تھے۔ وہ BA کے پیپر دینے آیا تھا۔ اظہر نے اسے کہا تھا اپنی تعلیم مت چھوڑو۔ امتحان کے بعد جا کر اس نے اظہر کی مدد سے ایک البم بنانے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن اس کے لیے اس سے پہلے کچھ بجٹ کی ضرورت تھی، جس کے لیے ہارون بالکل راضی نہیں تھے۔ جلتی سگریٹ اس کی انگلیاں جلا گئی۔ وہ کان لگا کر نیچے ہونے والی گفتگو سننے میں اتنا مگن تھا، سی جلن کی تکلیف سے منہ سے آواز نکلی۔ جلدی سے اس نے سگریٹ گرا کر انگلیوں کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ کالج کے گیٹ کے باہر اسے دیکھ کر دانین کا خون تک جل کے رہ گیا۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ پاس سے گزرنے لگی تو زرداد نے آواز دی، دانین، دانین، ایک منٹ، کہاں جا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں التجا اور شرمندگی کا گلا ملا عنصر تھا۔ کار ادھر کھڑی ہے، اس کی تیز تیز چلتے قدموں کے ساتھ قدم ملاتا اسے کہہ رہا تھا۔ میری بات تو سنو، ایک منٹ، کار میں بیٹھو۔ اس کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ دانین ایک دم سے رکی تھی، دل کی اس حرکت پہ آج پھر اس کے مکروہ چہرے پر چماٹ جڑ دے۔ دانین نے منہ کا رخ دوسری طرف کیا اور پاس کھڑے رکشے کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ دانین، یہ کیا بے وقوفی ہے، میں لینے آیا ہوں نا۔ زرداد نے دانین کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ خبردار، اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں خود جا سکتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یوں لینے آنے کی، دانین نے حقارت سے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، بات نہ کرنا پر چلو تو صحیح۔ آٹو کیوں کروا رہی ہو؟ زرداد نے کار کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ تمہیں بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ دانین کی آواز اونچی ہو گئی تھی، لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا، لیکن آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ بھی تھی۔ اوئے اوئے، کیوں تنگ کر رہا ہے بے بچی کو؟ رکشہ والے نے منہ باہر نکال کر کہا۔ منہ سے پان کے چھینٹے باہر کو نکل پڑے، جس کو اس نے اپنے گلے پر لٹکتے کپڑے سے صاف کیا اور خونخوار نظروں سے زرداد کی طرف دیکھا۔ دانین تیزی سے رکشے میں بیٹھی تھی۔ چلے بھائی، اس نے اپنی پھولی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے کہا۔ رکشہ دھول اڑاتا ہوا پاس سے گزر گیا۔ زرداد نے زور سے ٹھیک کی شکل میں زمین پہ پاؤں مارا اور مٹی اڑ کر اسی کے جوتے گندے کر گئی تھی۔ کیا بات کر رہے ہو زرداد؟ وہ بہت اونچے لوگ ہیں، اور تمہیں پتا ہے نا تمہارے ابا کا؟ سمرا نے اپنی گود میں پڑے اس کے سر کو ہٹاتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ اماں، ایک دفعہ کر تو لو نیلی آنٹی سے بات، وہ مان جائے گی، منسا راضی کر لے گی ان کو۔ زرداد نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے منت کے انداز میں کہا۔ کیوں تو ہر وہ کام کرتا ہے جس پر تیرے ابا ناخوش ہوتے، بخش دے مجھے۔ سمرا کی آواز روحاں سے ہو گئی تھی، وہ تنگ آ گئی تھی اس سے۔ رو رو کے اس عمر میں ان کی آنکھیں درد کرنے لگ جاتی تھی، اور وہ جب بھی روئی زرداد کی وجہ سے ہی روئی تھی۔ اچھا اماں، اب رونا نہ شروع ہو جانا، میں کہہ رہا ہوں نا، ایک دفعہ بات کر کے تو دیکھ لے، ابھی تو کچھ کرتا بھی نہیں ہے تو۔
سمرا نے اپنا اگلا دکھڑا رویا۔ اس کی وجہ بھی ابا ہی ہے اماں۔ وہ تھوڑا سا اور قریب ہوا سمرا کے۔ اگر مجھے کچھ پیسے دے دے تو میں اپنا ایک البم بنا سکتا ہوں، بس البم بننے کی دیر ہے، پھر سب فٹ سے ہو جائے گا۔ وہ سمرا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا تھا۔ سمرا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہ تیرے ابا تجھے پیسے دے اور نہ بنے یہ تیری البم۔ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ محترم، اب ایک نئی مشکل میں ڈال رہے ہیں ہم سب کو، منال نے کینو چلتے ہوئے دانین سے کہا۔ دانین نے سوالی نظروں سے دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ وہ یاد ہے پیاری سی لڑکی جو وشال آپی کی شادی پر آئی تھی؟ منال نے راز کی بات کرنے والے انداز میں تھوڑا سا قریب ہو کر کہا اور کینو کا سلائس منہ میں رکھا۔ وہی منسا۔ دانین کے کچھ بھی نہ بولنے پہ اس نے خود ہی بتایا۔ جناب کہہ رہے اس کے ساتھ میں رشتے کی بات چلائیے۔ لوگ پوچھو بھلا، یہ کام بھی ابا کی مرضی کے خلاف ہی کر چھوڑا۔ منال واقعی پریشان تھی یا صرف پوز ہی کر رہی تھی؟ لیکن دانین کے دل میں ضرور ایک چبھن سی ہوئی تھی۔ اس کا اب یہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ کہتا ہے آنٹی سے بات کرے۔ وہ نیلم آنٹی سے منال دانین کے تاثرات سے اکثر بے نیاز بولے جا رہی تھی۔ ارے بھائی، کہتا منسا خود راضی کر لے گی اپنے گھر والوں کو۔ ٹھاٹ دیکھے تھے تم نے شادی پہ اس لڑکی کے، کیا گزارا کر لے گی ہمارے گھر میں؟ منال اب سوالی انداز میں دانین سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ دانین نے خود پہ قابو پا کر کندھے اٹھائے جبکہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا میں جا رہی ہوں، پڑھنا ہے مجھے۔ دانین نے بیزاری سے کتاب اٹھائے منال کو دیکھے بنا آگے چل پڑی۔ منال نے عجیب سا منہ بنایا، اس کے ساتھ اور گپے لگانا چاہتی تھی پر دانین نے کوئی ساتھ نہ دیا۔ جیسے اپنے کمرے میں قدم رکھا ایک دم رکی تھی۔ اس کے کمرے میں دروازے کے بالکل پاس ہی کھڑا تھا، ایسے جیسے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ دانین کا رنگ سرخ ہوا، تیزی سے پلٹنے لگی تو زرداد نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ پلیز میری بات سنو، التجا والا انداز تھا۔ چھوڑو مجھے۔ دانین نے خونخوار نظروں سے زرداد کی طرف دیکھا۔ پہلے میری بات تو سن لو۔ اس نے دانین کو کھینچ کے کمرے کے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ چھوڑو مجھے۔ اسی وقت نکلو میرے کمرے سے۔ میں تم سے بات کیا تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ دانین کی سانسیں اب ضبط کرتے کرتے تیز ہو گئی تھی۔ ناک پھولی ہوئی تھی اور آواز غصے اور رونے کے ملے جلے تاثرات سے کانپ رہی تھی۔ دانی میں بہت شرمندہ ہوں یار۔ سردار نے دھیرے سے کلائی کو چھوڑا جسے اب وہ سہلا رہی تھی۔ اتنے فولاد جیسے ہاتھ تھے اس کے۔ پہلی بات تو یہ، میں تمہاری یار نہیں۔ سنا تم نے؟ دوبارہ میرے لیے یہ الفاظ ہرگز استعمال نہ کرنا۔ دانے نے انگشت انگلی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر اسے خبردار کیا۔ دوسرا، رہو تم شرمندہ میری بلا سے۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ نکلو ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے۔ دانین نے سخت شکل بناتے ہوئے کہا۔ پلیز دانی، وہ تھوڑا سا بولا تھا۔ نکلو باہر، دانین نے چیخنے کے سے انداز میں کہا۔ وہ ایک دم سے چپ ہوا، چہرہ تھوڑا سخت ہوا اور تیزی سے دروازہ پورا کھول کر دیوار میں مارتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو کوئی بات نہیں، البم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تم چھوٹے موٹے کام پکڑو ذرا۔ اظہر نے کرسی کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے سامنے بڑی میز پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ زرداد پریشان سی شکل بنائے اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ہارون نے اسے ایک بھی پیسہ دینے سے منع کر دیا تھا اور سکندر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی وہ کچھ نہ کچھ کر دے لیکن اتنے پیسوں کا انتظام اکٹھے کرنا ممکن نہیں تھا۔ دیکھو، ایک ٹاک شو کے لیے میں نے تمہاری بات کی ہے، وہاں انہیں ایک سنگر کی ضرورت ہے۔ اظہر نے اپنی پوڑی پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے زرداد کو کہا۔ زرداد نے بے یقینی سے دیکھا۔ دیکھو زرداد یار، جو یہ انڈسٹری ہے نا، ٹیلنٹ سے بھری پڑی ہے۔ ہر نیا آنے والا بندہ چاہتا بس وہ ہی ہو، لیکن یار یہاں آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، ایک دم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اپنی پہچان بنانی ہے پہلے یہاں۔ اظہر کو اس کی اتری شکل دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ وہ ٹاک شو والی بات سے اتنا خوش نہیں ہوا۔ اچھا چلو، ابھی تو ٹاک اسٹوڈیو چلتے ہیں، ایک نیا گانا بنانے لگے ہیں وہ لوگ، میں نے تمہاری بات کی ہے ان سے، آڈیشن کے لیے بلایا ہم لوگوں نے۔ اظہر نے کوٹ پہنتے ہوئے اسے کہا جبکہ وہ بےدلی سے گھومتی کرسی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ؟ اظہر نے اس قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اپنے اگلے گانے میں تمہارے ساتھ کام کروں گا، سوچتے ہیں لکھتے ہیں کچھ ایسا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ چلو اب اٹھو، اس نے کار کی چابیاں اٹھاتے ہوئے زرداد سے کہا۔ وہ بے دلی سے اظہر کے پیچھے قدم اٹھاتا اتر گیا تھا۔ یار میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات، پر دیکھو نا، دم ہے لڑکے کی آواز میں لیکن سوز اور درد، سمجھ رہے ہو نا؟ درد۔ سامنے بیٹھے الطاف نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ یار وہ چاہیے مجھے، وہ نہیں آ رہا اس کی آواز میں۔ یار کیا بات کرتے ہو؟ ون کر کے آیا ہے بیسٹ سنگر شو سے۔ اظہر نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ او بس کر یار، وہاں 4 جج بیٹھے ہوتے، الطاف نے ہوا میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اور یار میں نے فہد کی جگہ اسے لے کر پھنسنا ہے کیا؟ سمجھا کرنا، اسے ابھی چھوٹے موٹے پروگرامز کروا، ہاں البم بنانا یار، اس کی
الطاف نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، اچھا چلو پھر ہم چلتے ہیں، کوئی اور مطلب کہیں اور ضرورت ہوئی تو بتانا۔ اظہر نے اس سے ہاتھ ملایا، تھوڑا سا دور بیٹھا تھا وہ، لیکن ساری گفتگو بآسانی سن سکتا تھا، چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ پیچھے ہٹو۔ نرمل ان لڑکیوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھی اور سامنے کرسی پر پریشان سی بیٹھی دانین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے تم سب کے ساتھ؟ میں اور یہ لڑکی، ہم جا رہے تھے پرنسپل آفس میں کمپلین کرنے۔ میں ایک ہفتے سے دیکھ رہی ہوں تم لوگ اس لڑکی کو بلا وجہ تنگ کرتی ہو۔ نرمل نے دھمکی کے انداز میں ان سب کو انگلی دکھائی۔ آرام سے۔ پری آگے ہوئی۔ یہ ہماری جگہ ہے، جس پہ یہ بیٹھی ہے، اس کو ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا۔ وہ کوئی انتہائی بدتمیز لڑکی تھی۔ پتہ ہے یہ کون ہے؟ دانین سکندر، فرسٹ پوزیشن لی ہے اس نے بورڈ میں۔ نرمل نے فخر سے فری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس میڈیکل کالج میں پہلی سیٹ پہ بیٹھنا اس کا حق ہے، سمجھے تم؟ نرمل بھی تڑکی بتڑکی جواب دے رہی تھی۔ چلو ہٹو، اب تم لوگوں سے اب پرنسپل آفس میں ہی بات ہوگی۔ وہ تیزی سے دانین کا ہاتھ پکڑے اسے پرنسپل آفس لے جا رہی تھی۔ اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، لیکن جس دن سے وہ آ رہی تھی یہ 5 لڑکیوں کا گروپ اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صرف پڑھنا چاہتی تھی، لیکن آج نرمل نے فرشتہ بن کر اسے بچایا تھا۔ وہ مشکور شکل بنا کر اپنے ساتھ چلتی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ تو لڑائی تو تم نے شروع کی ہوگی نا؟ اشال نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ سردار نے پانی پیتے پیتے آنکھیں اوپر کر کے اسے گھوری ڈالی۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں 2 سال سے وہ پروگرام کر رہا ہوں، ان کی ریٹنگ کو اتنا اوپر لے کر گیا اور انہوں نے تبدیل کر دیا سنگر۔ تھکی ہوئی آواز، جو بڑی ہوئی، چڑھ کے کاف چڑھے ہوئے کوجل سی آنکھیں۔ مجھے تو اب یہ فکر کھا رہی ہے کہ ہم اپنی ایم اے کی فیس کیسے بھروں گا میں؟ اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر پسینہ صاف کیا۔ اظہر سے بات کرو نا۔ اشال نے رانیہ کو گود میں لیا۔ یار وہ کب تک میری مدد کرتا رہے گا؟ ہر کام بگڑتا جا رہا ہے۔ تم سے میں نے کہا تھا ایما سے کہو لون کا پوچھے، میں اپنی البم تو شروع کروں۔ کہا ہے میں نے اسے۔ اشال نظریں چرا گئی۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں دعا کرتی ہوں۔ کیا کہا؟ بد دعا؟ وہ جو اپنے سر کو نیچے گرا کے زمین پر نظریں جما کے بیٹھا تھا اچانک چونک کے اوپر دیکھا۔ ارے پاگل، دعا کہا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی بد دعا کرے۔ اشال نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا۔ نہیں کوئی تو ایسا ہو سکتا ہے نا؟ دانین کا چہرہ چھم سے زرداد کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس نے تکیے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ سر میں شدید درد تھا، ایسے جیسے پھٹا ہی جاتا ہو۔ ہاں دانین ہے وہ، جسے اس نے بہت دکھ دیا۔ 2 سال پہلے کا وہ دن اسے یاد آ گیا جب وہ اس سے معافی مانگنے گیا تھا۔ اس نے معاف نہیں کیا تھا اسے۔ سردار کو عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔ اس نے بہت جتن کیے پر ابھی تک وہ اپنی صحیح جگہ بنا نہیں پایا تھا۔ اس نے اظہر کے کہنے پہ ایم اے انگلش اسٹارٹ کیا۔ اچھے اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے ایک انگلش ہی تو اچھی تھی اس کی۔ ہارون نے گھر میں اس کا داخلہ بالکل منع کر دیا تھا۔ ایک ٹاک شو میں وہ ایک سنگر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کے ڈائریکٹر کے ساتھ پروگرام کی چینجز پر اس کی بحث ہو گئی تو ڈائریکٹر نے سنگر چینج کر لیا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر گھر واپس آ گیا، لیکن اپنی عادت سے مجبور ان کے اسٹوڈیو کے 4-5 بندوں کے دانت توڑ آیا تھا۔ مطلب واپسی کا کوئی چانس نہیں۔ منصر سے بات ہوئی پھر؟ وشال نے اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو اس کے پاس بیڈ پر لٹایا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ نہیں وہ ناراض ہے، بات ہی نہیں کر رہی کچھ دن سے۔ اس نے پاس پڑی رانیہ کے نرم نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کی۔ تو اماں نے کیا کہا؟ اشال اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہی نیلم آنٹی کر رہی ہے، اس کے فادر نہیں مان رہے، اور ادھر ایک عدد میرے ابا جی ہے، وہ نہیں مان رہے۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ایک لمبا سانس لیا۔ اچھا میں کچھ دیر سونے جا رہا ہوں۔ اس نے پیار سے سوئی پڑی رانیہ کے گال پر بوسہ دیا جھک کر۔ بالکل دانین جیسی ہے نا؟ اشال نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دم چپ سا ہو گیا۔ اسی کی طرح معصوم سا فیس کٹ، بڑی بڑی آنکھیں، ہونٹوں کی شیپ ہے نا، مجھے تو دانین ہی لگتی رہتی ہے نا۔ اشال ہنس رہی تھی اور محبت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں معصوم تو واقعی ہے اس کی شکل، اس نے دل میں سوچا۔ پھر عجیب سا بوجھ سا محسوس ہوا کہ معصومیت کا بہت غلط فائدہ اٹھایا تھا میں نے۔ آج اسے اپنی 3 سال پہلے کی ہوئی اس حماقت پر انتہائی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نرمل تم تو پاگل ہو قسم سے۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا، میں نے بھی جتنے آم توڑے تھے ایک دم سے نیچے گرا دیے، سارے جا کر ٹھک ٹھک کرتے ان کے سر پر لگے۔ نرمل لہک لہک کر اسے اپنے بچپن کا کوئی قصہ سنا رہی تھی، اور دانین کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ نرمل ایسی ہی تھی، زندہ دل، ہنسمکھ۔ اس نے دانین کے اندر بہت سی مثبت تبدیلیاں پیدا کر دی۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت اچھی اور مخلص دوست ثابت ہوئی تھی۔ اس نے دانین کی شخصیت ہی بدل ڈالی تھی۔ نرمل بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور کافی لبرل فیملی سے تھی۔ اس نے دانین کا حلیہ ہی سنوار کے رکھ دیا تھا، اس کو اپنے ساتھ پارلر لے جا کر۔ اس نے دانین کو پر اعتماد، اپنا خیال رکھنے والی اور ایک
ویل ڈریسڈ لڑکی میں تبدیل کر دیا تھا۔ گردن سے نیچے آتے بال اب کمر تک آنے لگے تھے۔ وہ اس طریقے سے کیا بنی کہ اس کا ماتھا اور آنکھیں اور واضح ہو گئی تھی۔ پہلے تو کبھی اچھی طرح سے منہ نہ دھوتی تھی، اب نرمل اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جا کر جاتی تو پتہ نہیں کیا کیا اسے لے دیتی۔ وہ ارے نہیں ہی کرتی رہ جاتی۔ قد تو اس کا پہلے ہی لمبا تھا، اب جسم بھی تھوڑا بھرا بھرا ہو گیا تھا۔ وہ خوش رہتی تھی۔ نرمل کھانے کی بہت شوقین تھی تو آئے دن دونوں کہیں نہ کہیں ہوتی تھی۔ نرمل کو دانیل سے جو فائدہ تھا وہ اس کی ذہانت تھی۔ وہ نرمل کی اسٹڈی میں بہت مدد کرتی تھی۔ وہ دیکھ آ رہا ہے ادھر تیرا دیوانہ۔ نرمل نے شرارت سے آنکھ دبا کر دانیل کی طرف دیکھا۔ زین مسکراتا ہوا ان دونوں کی طرف ہی آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اٹھو چلو یہاں سے۔ دانیل جلدی جلدی اپنی کتابیں اٹھا رہی تھی۔ کتنی ظالم ہو نا تم بیٹارا، 2 سال سے تمہارے پیچھے، مجال ہو جو کبھی لفٹ کرائی ہو تم نے اسے۔ مجھے پتا ہے وہ کتنا دیوانہ ہے میرا، مجھے ان سب چیزوں میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، تم جانتی ہو۔ اب اٹھو نہیں تو آ کے وہ صاحب دماغ چاٹنے لگیں گے۔ دانیل کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ زین ان کا کلاس فیلو تھا، بہت ہی ذہین طالب علم۔ وہ اور دانیل پوری یونیورسٹی میں اپنی ذہانت کی وجہ سے مشہور تھے، اور وہ 2 سال سے دانیل کے ساتھ دوستی کے چکر میں تھا۔ دانیل نے ان 2 سالوں میں صرف نرمل کو اپنے کتنا قریب کیا تھا۔ جب تک زین وہاں پہنچا وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ میں کروں گی ابا سے بات، تم پاگل ہو جو کہہ رہے ہو؟ نہیں جاؤں گا، ان کی شادی کوئی روز روز آنی ہے؟ شرافت سے چلو میرے ساتھ، احمد انتظار کر رہے تمہارا۔ اشال اس کے سر پر کھڑی تھی اور وہ مزے سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ ان 2.5 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں گیا میں، تو اب جا کر کیا کروں گا میں؟ ماتھے پر بل ڈال کے اشال کی طرف دیکھا۔ اچھا تمہارے بہن بھائی کی شادی ہے اور تم نہ جاؤ؟ واہ! اشال نے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ اور یہ حالت دیکھو اپنی، کیا بن گئے ہو؟ اشال اسے زبردستی اٹھا رہی تھی۔ شیو بڑی ہوئی تھی، رف سی ٹی شرٹ کے نیچے ٹراؤزر پہنے وہ صدیوں کا تھکا مسافر لگ رہا تھا، چلتا ہوا، لیکن ایک شرط۔ زرداد نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی پھیری۔ کیا شرط؟ اشال نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے۔ ابا نے اگر کچھ بھی ایسا ویسا کہا مجھے، میں واپس آ جاؤں گا کراچی، وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہتا اٹھا۔ اچھا بابا اٹھ بھی جا، منال اور امی کے بار بار فون آ رہے تھے، آج تے لگانا دونوں کو۔ شاذر اور منال کی شادی ایک ہی دفعہ میں کرنے لگے تھے ہر روز۔ شاذر کے ولیمے کے روز منال کی رخصتی تھی۔ میں منہ تو دھو لوں، وہ چپل پاؤں میں اڑا کے بولا۔ ارے چلو آپ، اپنے گھر ہی تو جانا ہے، احمد کا پارا چڑھ جائے گا۔ اشال اسے کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ایک تو تمہارا شوہر بھی ابا جیسا ہی ہے۔ زرداد نے اشال کو چھیڑا، اب وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ پانی کا گلاس دینا ذرا، کرتے کے بٹن لگاتا ہوا وہ سامنے کھڑی منال سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ میں تیار ہونے لگی ہوں، خود پی لو جا کر کچن میں۔ منال اپنے تیل کے جوڑے کو استری کر رہی تھی، تھوڑا چڑ کر بولی۔ وہ کچن میں آیا تو کوئی پشت کر کے کھڑی تھی، لمبے کمر تک آتے بال، وہ چٹک کر رکا تھا، شاید کوئی مہمان ہے۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر دانیل پلٹی تھی، اسے دیکھ کر ایک دم سے اس کا رنگ پہلے زرد پڑا اور پھر اپنے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی۔ ویسے تو یہ 2.5 سال پر لگا کر اڑ گئے تھے، لیکن آج دانیل کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وقت بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پانی کا گلاس منہ کو لگاتا باہر آیا۔ گھر کے ہی افراد کے 1-2 یا محلے کی 2-3 عورتیں تھیں، صحن میں لگی کرسیوں کے برجمان۔ وہ بے دلی سے کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شام کو سمرا نے ہی آ کر اٹھایا تھا اور تیار ہونے کا کہا تھا۔ بڑے اعتماد کے ساتھ سارے کام کرتی پھر رہی تھی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر، سب کے ساتھ ٹھیک تھی، لیکن اس کی طرف ایک نظر ڈالنا بھی اس کو گوارا نہیں تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کے منہ کو اور آنکھوں کو جا کر نوچ لوں، جن سے وہ اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، بڑے ہوئے بال لمبے کیے ہوئے، عجیب سی ہولی میں تھا وہ، تھوڑا اور مضبوط اور چوڑا ہو گیا تھا۔ سب کچھ بدلا تھا، لیکن دانیل کے دل کے اندر زرداد کے لیے نفرت آج بھی وہی تھی۔ اسے پکڑو ذرا دانی، ابو بلا رہے مجھے۔ منال نے رانیہ دانیل کو پکڑائی اور خود ہارون کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اشال سمرا اور سدرا کے ساتھ بازار گئی تھی، دل غلطی کر بیٹھا۔ وہ رانیہ کو جھک کر پیار کر رہی تھی جب اسے اپنے سر پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ ابھی وہ جھکی ہی ہوئی تھی جب دل نے بول دیا تھا، ایسے کون سر پر آ کر کھڑا ہوتا ہے؟ دانیل نے سپاٹ چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بھاری آواز میں کہا، جبکہ دانیل اسے دیکھے بنا رانیہ کو اٹھا کے وہاں سے جانے کی تیاری میں تھی۔ دانیل نے کوئی جواب نہیں دیا اور رانیہ کو لے کر مڑی۔ 1 منٹ دانیل، وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ دانیل اس سے ٹکراتی بچی تھی۔ تمہیں مجھے معاف کرنا ہوگا، رواب تو نہ گیا جناب کا۔ دانیل نے کھنکھوار نظر اس پر ڈالی، چمکتی آنکھوں کے دیے بجھے پڑے تھے، ہونٹوں پر سے وہ قاتل مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ وہ ٹھاٹ باٹ بھی نہ تھے، کوئی بہت ہی لمبے سفر کا تھکا ہوا بھٹکا ہوا مسافر لگ رہا تھا۔ نہیں کروں گی تمہیں معاف، تمہیں تو میرا خدا بھی معاف نہ کرے، دعا ہے میری، تم نے میری تذلیل کی
جس خاندان کے سپوت تم ہو اسی کا خون میری رگوں میں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ضدی، ہر دھرم، بدتمیز صرف تم ہی ہو اس خاندان میں؟ وہ سخت لہجے میں کہتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ دیکھو میں جانتا ہوں تم میرے جیسی نہیں ہو، تم اچھی ہو۔ دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن زرداد نے بڑے آرام سے دروازے میں ہاتھ دیکھ رکھا تھا۔ نہیں نہیں ہوں میں اچھی، سمجھے تم؟ اب جاؤ یہاں سے، تمہاری موجودگی مجھے اذیت دیتی ہے۔ دانین پلیز یار، 3 سال سے ایک پل نہیں دل کو سکون ملا، نادان تھا، شرمندہ ہوں، نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا۔ پلیز چھوڑ دے اس بات کو، پھر سے اچھے کزن کی طرح رہتے ہیں۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ دانین ویسے ہی سخت چہرہ لیے کھڑی تھی کہ ایک بھی بات اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، دانے نے لب بھینچ کے کہا۔ نہیں جاتا، پھر تو بچپن سے ہی تھا۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے تب سے لے کر آج تک دوبارہ کبھی میں بدر سے نہیں ملا۔ لہجہ بہت اپنائیت بھرا تھا۔ تو احسان ہے کیا مجھ پہ؟ ہٹو، مجھے دروازہ بند کرنا ہے۔ دانے نے لب بھینچ کے زبردستی دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تو جیسے فولاد کا بنا تھا، دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچھا پھر مجھے کوئی سزا ہی دے دو، دھیمی سی آواز میں کہا۔ میں کون ہوتی ہوں سزا دینے والی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ دل تو کرا تھا ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جائے پر وہ دروازے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ صحیح کہا تم نے، تم کون ہوتی ہو؟ اللہ دے تو رہا ہے مجھے سزا تمہاری معصومیت کے ساتھ کھیلنے کی۔ وہ ایک دم مایوس سا ہو گیا تھا، کھڑا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ ویسے ہی کھڑی تھی، سپاٹ، ساکت۔ وہ خاموشی سے وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ کون ہے؟ نرمل نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس نے نظروں کی سیدھ پہ دیکھا۔ اسٹیج پہ زرداد بیٹھا منال اور شاذر کو مہندی لگا رہا تھا۔ منال کا بھائی ہے، چھوٹے والا۔ لہجہ خود بخود سخت ہو گیا تھا۔ ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو گھر میں، یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ بڑا ڈیشنگ۔ نرمل نے اس کو آنکھ ماری۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر لمحہ انجوائے کرنے والی۔ تو نا اسی سے شادی کر لے۔ نرمل نے رشتے بھی سیٹ کرنے پہ تل گئی تھی۔ دانے نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر ارد گرد لوگوں پہ نظر دوڑائی۔ اب سمجھ میں آیا محترمہ، آپ زین کو کسی کھاتے میں نہیں لاتی جس کے گھر میں ہی ایسا مال ہو۔ وہ کہکا لگا رہی تھی اب اپنی ہی کی ہوئی سرگوشی پہ۔ بکواس نہ کرو، ایسی کوئی بات نہیں، دانے نے سختی سے ڈانٹا۔ زرداد اب اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ ہائے کیا انداز یار اس کے، تم تو ایسی ہو، کبھی ذکر نہ کیا اس کا 2 سال ہو گئے۔ نرمل اب مصنوعی خفگی دکھا رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور چلو اب مہندی لگانی ہے تم نے یا نہیں؟ دانے نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا اور زور سے اسے بازو سے کھینچا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ اسے ہر وقت ڈھیروں باتیں کرتی تھی لیکن ابھی بھی اس نے زرداد کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ اس کا یوں حیران ہونا بنتا تھا۔ ارے غصہ کیوں کرتی؟ تمہیں پتہ ہے نا ہر خوبصورت چیز کی تعریف کیے بنا میں رہ نہیں سکتی۔ اپنا بازو سہلا رہی تھی جیسے دانے نے سختی سے پکڑا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ دانے اس کو وہیں چھوڑ کے چل پڑی تھی۔ مجبوراً نرمل کو بھی اس کے پیچھے آنا پڑا۔ روتے ہوئے وہ بری طرح اپنی ناک کو رگڑ رہی تھی۔ ناک سرخ سا ہو گیا تھا، سرخ رنگ کے جوڑا اس کی گندمی رنگت پہ جچ رہا تھا۔ بڑے سلیقے سے ہلکا سا کیا ہوا میک اپ، کانوں میں جھمکی پہنے، وہ بہت حد تک مختلف اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اتنی جو نرم دل کی ہو تو مجھے معاف کیوں نہیں کرتی؟ اس کے کان کے بالکل پاس زرداد کی گرم سانسوں کی ہمراہ یہ الفاظ سنائی دیے۔ دانے نے چونک کے دیکھا، وہ کب اس کے اتنے قریب آ کر کھڑا ہوا اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے، چپتی ہوئی نظر زرداد پہ ڈالی اور کچھ کہے بنا وہاں سے چل دی۔ زرداد ہارون، خود کے لیے تم نے اس نرم دل کو سخت بھی خود ہی کیا ہے۔ دل میں سوچتی ہوئی وہ روتی ہوئی سدرا کے پاس آئی جس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سدرا کے گلے لگے اس کی نظر سامنے اسی جگہ پر پڑی جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ کھڑی تھی۔ زرداد ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، پریشان شکل بنائے۔ ایسے ہی تو دیکھنا چاہتی تھی تمہیں، ایسے ہی۔ دانے نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ سدرا کے جسم کی گرمائش اسے سکون دے رہی تھی۔ آنکھیں مندے وہ اپنی دھن میں گا رہا تھا۔ سمندر کی ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی، گٹار پہ چلتی انگلیاں ایک مدھر سا ساز بکھیر رہی تھی۔ آخر کو دانین سکندر، تم مجھے معاف نہیں کرو گی اور میرے دل کے اس بوجھ کو یوں ہی رہنے دو گی؟ وہ خالی ہاتھ تھا۔ احمد اور اشار کی بند کمرے کی گفتگو نے اس کا دل دکھا دیا تھا۔ احمد اسے اب چڑ کھانے لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اب مزید زرداد ان کے گھر میں رکے۔ ابا نے اسے پوری شادی میں منہ نہیں لگایا۔ منسا اس کے روکھے رویے سے چڑ کے اس سے بات کرنا چھوڑ چکی تھی اور زرداد نے اسے ایک دفعہ بھی راضی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دل عجیب سا بجھا بجھا رہتا تھا۔ اظہر سے ملنا بھی اس نے کم کر دیا۔ یونیورسٹی جاتا اور گھر آ جاتا۔ اشال اور احمد کا قرض دار ہوا پڑا تھا۔ کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ اپنے خیالوں سے واپس آیا۔ گردن موڑ کے دیکھا تو الطاف کھڑا تھا۔ زرداد، زرداد ہارون؟ اس نے تصدیق کے لیے سوالی نظروں سے زرداد کی طرف دیکھا۔ جی۔ زرداد نے گٹار ایک طرف رکھا، وہ اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ گانا گاؤ گے ایک؟ الطاف نے مسکراتے ہوئے کہا۔
گانا تھا یا اس کی قسمت کا وہ سکہ جو کھوٹا نہیں نکلا تھا؟ ہر زبان پر اس کا گانا تھا، سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، ہر جگہ زرداد ہارون چھا گیا تھا۔ آج 4 سال بعد جا کر اسے اپنے خوابوں کی تعبیر ملی تھی۔ وہ آج پاپ اسٹوڈیو کے لیے دوسرا گانا کمپوز کروا رہا تھا ریحا کے ساتھ، اور یہ اس کا وہ دوسرا سکہ نکلا تھا جس نے راتوں رات اسے آسمانوں پہ چڑھا دیا تھا۔ اسے پاکستانی مووی کے گانے کی پلے بیک ریکارڈنگز کے فون آنے لگے تھے۔ لگتا ہے یہ تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا، نرمل نے سرگوشی کی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا، زین انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نہ یہ میری جان چھوڑے گا اور نہ وہ لوگ۔ کی نظریں اب پری لوگوں کے گروپ کی طرف تھی جو زین کو اس کی طرف آتا دیکھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر کہہ لگا رہی تھی، یہ تو جلتی ہے تم سے۔ نرمل نے منہ چڑھا کر کہا، دفع کرو ان کو، اور مجھے یہ بتاؤ ذرا۔ وہ اپنے بیگ سے اپنا موبائل تلاش کر رہی تھی۔ زین کو آتا دیکھ کر وہ ہر بار کی طرح بے دلی سے وہاں سے اٹھائی، نرمل کے ساتھ قدم سے قدم ملائے چل رہی تھی اور وہ تیزی سے اپنے موبائل کی اسکرین پہ انگلیاں چلائے۔ یہ دیکھو ذرا۔ نرمل نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ یہ زرداد ہے نا تمہارا کزن؟ وہ تصدیق چاہ رہی تھی کیونکہ اس دن جب اس نے شادی پہ زرداد کو دیکھا تھا تو اس کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ وہ گانا گا رہا تھا۔ وہی ہے۔ دانش نے فوراً گانا بند کیا۔ بند کیوں کیا؟ کیا آواز ہے اس کی، کیا پرسنالٹی ہے، کرش بن گیا ہے سب کا، پتہ ہے تمہیں؟ نرمل جوش میں بول رہی تھی۔ دانش کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میں جا رہی ہوں گھر، اچانک اس نے اونچی آواز میں کہا، کیونکہ نرمل مسلسل زرداد کے متعلق بات کر رہی تھی جو اسے سننا ناگوار گزر رہا تھا۔ ارے اتنی جلدی؟ ابھی تو وہ ہاؤس جاب کے بارے میں بات کرنے جانا تھا نا ہم نے، ایڈمن آفس۔ نرمل اس کے اچانک بدلتے موڈ کو دیکھ کر پریشان سی ہوئی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، کل کریں گے یہ سارا کام۔ اس کا لہجہ آج سے پہلے کبھی نرمل کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ نرمل اس کے رویے پہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے گیٹ کی طرف چل پڑی تھی۔ فون بار بار بج رہا تھا۔ اس نے سر پر سے تکیہ اٹھایا۔ منسا کا نمبر بلنک کر رہا تھا۔ نیند کے خمار میں گل کی آواز اور بھاری ہو رہی تھی۔ آنکھوں کو مسلتے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ بیبی، ڈیڈ مان گئے ہیں، منسا کی چہکتی آواز آئی۔ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تمہارے گھر ابا سے ملنے۔ میں کتنی خوش ہوں میں بتا نہیں سکتی، وہ جوش میں بول رہی تھی۔ جیسے اس کا تھوڑا نام ہوا، منسا نے اسے خود فون کیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کے اسے بتا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ منسا ایک دم کچھ محسوس کر کے بولتے بولتے رکی۔ زرداد تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ بہت دھیمی ہو گئی تھی ایک دم سے اس کی آواز، چہک ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ ہاں نہیں، خوش ہوں میں، بہت خوش۔ وہ اپنی آنکھ کے اوپر بھاؤں پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ خود بھی اپنے اندر اس خوشی کو تلاش کر رہا تھا جو ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں تھی۔ ہاں، وہ خوشی کہیں بھی نہیں تھی، لیکن لگ نہیں رہے۔ بیبی، بڑے خفگی سے انداز میں منسا نے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ یہاں پاکستان میں 2 بج رہے، میں سو رہا تھا، اس نے بوجھل ہوتی آواز میں کہا جو بوجھل دل کا ساتھ دے رہی تھی۔ اوہ اوکے اوکے، پھر سو جاؤ اب، لو یو۔ اس کی آواز کی کھنک پھر سے لوٹ آئی تھی۔ لو یو ٹو۔ اس نے فون بند کیا اور سر کو زور سے تکیے پر دے مارا۔ وہ اب عام زرداد ہارون نہیں رہا تھا۔ دنوں میں اس نے شہرت کی چوٹی تک کا سفر طے کیا تھا۔ اس کے انٹرویوز ہو رہے تھے آئے دن، ڈرامہ، فلم کے گانوں کو کمپوزنگ۔ وہ باہر نکلتا تو لڑکیوں کی چیخ و پکار، لوگوں کی بھیڑ، سب کچھ تھا اس کے پاس آج۔ منسا بھی لوٹ آئی تھی، لیکن وہ اپنے اندر خوشی کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ نیند اس کے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گاڑی ایک سائڈ پہ لگانے کا اشارہ کیا تھا اس نے ڈرائیور کو۔ گاڑی سے اتر کر اب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ کندھے اچکا کے اس نے دروازے کو ہاتھ سے اندر کی طرف دھکیلا۔ سامنے لاؤنج میں صوفے پہ دانین بیٹھی تھی۔ تو دیکھ کر وہ ایک دم پک ہوئی تھی۔ فوراً ٹانگ کے صوفے سے نیچے اتاری جو وہ اوپر سمیٹ کے بیٹھی تھی اور گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکا رکھی تھی، جبکہ نظریں سامنے لگے ٹی وی کی اسکرین پہ مرکوز تھی۔ وہ شال کو پیسے دینے آیا تھا۔ عجیب خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی اسے دانین کو یوں کراچی میں دیکھ کے۔ تم کیسے یہاں؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں اس کے سر پر کھڑا تھا۔ دانین تھوڑا سی ہلی تھی لیکن جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ دانین ٹی وی پہ ایسے نظریں مرکوز کی ہوئی تھی اور ایسے بے نیاز بیٹھی تھی جیسے اسے زرداد کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو زرداد نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ ہلکی پھلکی قمیض شلوار میں، بالوں کو فولڈ کر کے اوپر باندھا ہوا تھا۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، روکھے سے انداز میں کہا، جبکہ آنکھیں ہنوز ٹی وی پر مرکوز تھی۔ یہ بھی صحیح کہا ویسے، تو پھر اشال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ اٹھ کے اشال کو تلاش کرتے کمرے میں گیا۔ وہ رانیہ کو سلا رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی اور ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پہلے پھر جھولے میں سوئی رانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ دانی آئی ہوئی ہے، خیریت؟ اس نے دھیرے سے اشال کے پاس جا کر کہا، جبکہ اس کے ہاتھ جیب سے چیک نکال رہے تھے۔ وہ اس کا کوئی
یونیورسٹی کا فنکشن ہے شاید، شام کو جانا ہے اس نے۔ اشال نے زرداد کے ہاتھ سے چیک پکڑا۔ منال بتا رہی کہ اس کی ہرس ڈاگ چل رہی ہے اب۔ پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے زرداد نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں، یونیورسٹی سے پریویس اسٹوڈنٹ کے لیے ہی ارینج کیا ہے شاید، کوئی سیمینار ہے شاید، کوئی فنکشن۔ وہ اب چیک الماری میں رکھ رہی تھی۔ اور ہاں، شکر ہے تم آ گئے۔ اس کو اور اس کی فرینڈ کو چھوڑتے ہوئے جانا کوئی کام تو نہیں ہے نا؟ اشال نے سوالیہ نظروں سے زرداد کی طرف دیکھا۔ الماری کا پٹ آہستہ سے بند کیا۔ نہیں تو چھوڑ دوں گا میں، بشرط کہ محترمہ چلی جائے میرے ساتھ، اس نے دل میں سوچا۔ اشال نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور اپنے ساتھ وہ خود بھی اب باہر جا رہی تھی۔ دانیہ سو چکی تھی، دانی مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ زرداد آ گیا ہے نا، اب احمد کو آفس سے بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، اشال نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ زرداد بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں اور نرمل ٹیکسی کروا لیں گے، زرداد کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دانین کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ او نہیں، پاگل ہو کیا؟ اس کے پاس گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، چھوڑ آئے گا ڈرائیور۔ چپ کرو بس، اشال نے تھوڑا ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ ڈرائیور ہی جائے گا؟ دانین دل میں سوچا، چپ رہنا ہی مناسب لگا۔ اور زری، انڈیا کا کیسا رہا ٹور؟ اشال زرداد سے پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا رہا، مختصراً جواب دیا، نظریں بار بار چوری چوری سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی دانین کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا بیٹھو تم دونوں، میں چائے بناتی ہوں، اشال نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اشال آپ ہی بیٹھے، آپ میں بنا کر لاتی ہوں۔ دانین فوراً اٹھی تھی، اسے زرداد کا بار بار دیکھنا زہر لگ رہا تھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ مہمان ہو تم، پاگل مت بنو۔ اشال نے خفگی سے دانین کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے تو مت کہے آپ ہی، بیٹھے آپ، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی، اس سے پہلے کہ اشال اسے دوبارہ روک لے۔ زرداد انڈین فلم کے لیے گانے کمپوز کروانے گیا تھا، ابھی کچھ دن پہلے ہی واپس پاکستان لوٹا تھا۔ اب وہ اشال کو ہنس ہنس کے وہاں کے لوگوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ دانین کے کانوں میں گہگہے پڑ رہے تھے، دل کر رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے۔ ان دونوں کے لیے چائے رکھ کے وہ تیار ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ نرمل کا فون پر پیغام آ گیا، وہ بس پہنچنے ہی والی تھی۔ تم چلو یہ پیسے رکھو، ٹیکسی کروا کے گھر میں آتا ہوں میں، زرداد نے ڈرائیور کو پیسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ گاڑی کے پاس کھڑی دانین کا چہرہ سرخ ہو گیا، اب کے نرمل کے دانت باہر آ گئے تھے۔ نہیں، ہم ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں گے، دانین نے دانت پیستے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، کیوں؟ زرداد چھوڑ آئیں گے ہمیں؟ نرمل تو چہک رہی تھی، اس نے نرمل کو گھور کے دیکھا۔ نرمل نے اس کی کے انداز میں سے گھوری ڈالی اور گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، اب ٹائم نہیں بحث کا۔ نرمل نے گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھولا۔ دانین بھی اس کے پیچھے ایسے کھڑی تھی کہ یہ بیٹھے تو بیٹھے گی، کیا مطلب؟ پاگل، تم آگے بیٹھو، وہ کوئی ڈرائیور ہے ہمارا، نرمل نے دانت پیستے ہوئے سے کہا۔ پھر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کے لیے کہا نے، اور اوور ریئیکٹ کرنے سے تھوڑا سا پرہیز کیا، کیونکہ اس کے انداز سے اگر نرمل نے کچھ محسوس کر لیا تو جان کھا جائے گی، وجہ پوچھ پوچھ کے۔ سردار نے اپنے کوٹ کو تھوڑا سا جھٹکا دیا تھا، پھر گاڑی کو بیک کرتے ہوئے کنکیوں سے دانین کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی، خاموشی نرمل نے ہی توڑی تھی۔ دانین نے کبھی آپ کا ذکر ہی نہیں کیا اتنا، کیا آپ شروع سے کراچی رہتے تھے؟ بڑے مہذب انداز میں نرمل نے زرداد سے بات شروع کی۔ نہیں، میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، 4 سال پہلے آیا تھا یہاں کراچی، مہذب انداز میں ہی جواب دیا گیا۔ یہ پڑھتی رہتی تھی، زیادہ کبھی بات ہی نہیں کرتی تھی، اس لیے ذکر نہیں کرتی ہوگی، زرداد نے مسکراتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ دانیہ نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایک دوسرے میں مضبوطی سے پیوست کی۔ گاڑی پنڈال کے سامنے رکی تھی، واپسی کا وقت بتا دے، زرداد نے آہستہ سے کہا۔ آنکھیں ساتھ بیٹھی دانیل پر مرکوز تھی۔ نہیں، ہم آ جائیں گے، بہت مشکل سے دانیل اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں نہیں، ہم آپ کو کال کر لیں گے، نرمل چہک رہی تھی۔ دانیل نے گھور کے اسے دیکھا۔ میرا نمبر لے لیا آپ، زرداد نے نرمل سے کہا۔ کون، میں؟ نرمل کی خوشی کی وجہ سے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دانیل تیزی سے گاڑی سے اتری اور دروازہ زور سے مارا۔ زرداد بھی گاڑی سے باہر آ گیا۔ وہ اور نرمل ہنس کر کوئی بات کر رہے تھے جب لڑکیوں کا شور ابھرا۔ وہ دیکھو، زرداد ہارون! لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے اب زرداد کی طرف آ رہے تھے۔ فری اور اس کا گروپ منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ زرداد نے دانیل کو اس کا موبائل پکڑایا تھا کہ وہ غصے میں گاڑی میں چھوڑ آئی تھی۔ زرداد تیزی سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ لوگ گاڑی کے شیشوں پہ ہاتھ مار رہے تھے۔ زرداد تیزی سے گاڑی بیک کر رہا تھا اور پھر تیزی سے گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ لوگ اپنے اپنے موبائل اب واپس رکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ ابھی بھی اس کی کار کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ وہ فری کے پاس سے گزر رہی تھی، وہ ابھی بھی حیران پریشان کھڑی تھی۔ دانیل، زرداد کو واپسی کا ٹائم بتا دیا نا؟ نرمل نے بڑی ادا سے فری کے سنانے کے لیے تھوڑا سا اونچا بول دیا، جبکہ دانیل سے گھور رہی تھی۔ چلو تم اندر، یار تھوڑا اور تو چلانے دیتی، تم نے شکلیں دیکھی تھی ان کی؟ نرمل کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ یہاں کیوں لے کر آئے تم؟ دانیل سمندر کے کنارے پہ گاڑی روکتے دیکھ کر بولی تھی۔ وہ نرمل کو اس کے ماموں کے گھر اتارنے کے بعد واپس
اشار کے فلیٹ کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن زرداد نے یہاں لا کر گاڑی روک دی تھی۔ تم سے بات کرنی ہے مجھے، اترو گی؟ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا، سہ رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے، ماتھے پر پریشانی کی لکیریں ڈالے، وہ ہزاروں دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دینے والا اس کے سامنے مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ زرداد ہارون، جس کا گلٹ اندر ہی اندر اسے توڑ رہا تھا، اسے لگتا تھا اس کے دل کو قرار تب تک نہیں ملے گا جب تک دانین اسے معاف نہ کر دے۔ دنیا کی کوئی خوشی بھی اس کے دل کا بوجھ نہ ہٹا پائی تھی۔ نہیں، تم مجھے اسی وقت واپس لے کر چلو گھر، دانین پلیز، وہ تھوڑا سختی سے بولا اور بازو پکڑ کے گاڑی سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا اسے۔ دانین نے آنکھ بگولا ہو کر ہاتھ سینے پہ باندھے اور دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ دانین، میرے دل پہ بہت بوجھ ہے، گلٹ ہے بہت، پلیز اپنا دل صاف کر لو میری طرف سے۔ وہ ہاتھ ہوا میں اوپر نیچے کر کے الفاظ پہ زور دیتا ہوا ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا۔ وہ خاموش ساکت کھڑی تھی، ہوا اس کے بال اڑا کر کبھی اس کا چہرہ ڈھک دیتی تو وہ جھٹکے سے ان کو کانوں کے پیچھے کر لیتی تھی۔ دیکھو، میں خوش نہیں رہ پا رہا، مجھے سکون نہیں مل رہا، میں ہلکا محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں آج اپنی غلطی کی تم سے معافی مانگتا ہوں، اپنے دل سے نکال دو سب۔ اب وہ بھی خاموش کھڑا تھا، اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، کہیں سے دور آتی ہوئی آواز آئی۔ زرداد کے لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ پر تم اب میری جان چھوڑ دو، میں نے تمہیں کیا معاف، لیکن میرے دل میں جو تمہارے لیے نفرت ہے وہ میں ختم نہیں کر سکتی ہوں، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ دانین کا چہرہ سخت تھا، وہی حقارت تھی اس کی نظر میں۔ زرداد کے چہرے پر آئی مسکراہٹ پھر سے غائب ہو چکی تھی، وہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ زرداد کچھ دیر یوں ہی پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا، خاموشی سے گاڑی سے اتری تھی اور فلیٹ والی عمارت میں گم ہو گئی۔ وہ وہیں گاڑی میں بیٹھا تھا، دل کو قرار ابھی بھی نہ آیا تھا کہ وہ لڑکی دانین تم نے تو دیکھی ہوگی نا؟ اسما نے پرتجسس انداز میں سوال کیا۔ سلاد کاٹتی دانین نے چونک کر اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے، بہت اسٹائلش ہے۔ اس سے پہلے کہ دانین کوئی جواب دیتی، شاذ لہک لہک کر منسا کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ مقصد اپنی بیوی کو تنگ کرنا بھی تھا۔ اسما نے بوڑھی خفگی سے شاذر کی طرف دیکھا۔ آپ کو سوائے میرے ہر لڑکی حسین لگتی ہے، اسما نے ناک چڑھا کر ایسے کہا کہ دانین اور شاذر کو ہنسی آ گئی تھی۔ میں دانین سے پوچھ رہی تھی، آپ سے نہیں۔ اسما نے پھر دانین کی طرف سوالی نظروں سے ایسے دیکھا جیسے تھوڑی دیر پہلے بولے گئے شاذر کے الفاظ پر بالکل یقین نہ ہو۔ منسا کے ڈیڈ نیلم اور اس کے شوہر کے ساتھ آئے تھے، ہارون، سکندر، سمرا سب اندر بیٹھے تھے۔ دانین اسما کے ساتھ ان کا کھانا تیار کروا رہی تھی۔ دیکھیں ہارون، زندگی تو بچہ بچی نے گزارنی ہے، جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہے تو پھر ہمیں بھی ظالم سماج کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ نیلم کے شوہر نے بہت آہستہ آہستہ بات کی۔ ہارون چپ سادے بیٹھے تھے، سر تھوڑا سا نیچے کیا ہوا تھا، پھر آہستہ سے سر اوپر اٹھا کر سکندر کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ سکندر کی مرضی جان لیں، میرا بیٹا ہے، لیکن میں اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہے تھے۔ سکندر کا لاڈلا ہے، یوں سمجھے کہ زرداد کی سرپرستی میں نے سکندر کو سونپ رکھی ہے، اگر سکندر ہاں کہہ دیتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہارون نے لب بھینچے۔ سکندر نے اٹھ کے منسا کے والد کو گلے لگا لیا۔ سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ زرداد کو فون کرو نا ابھی، پہنچا نہیں، وہ کہاں رہ گیا؟ اور اسما سے کہو مٹھائی لے آئے۔ سکندر نے جوش اور خوشی کے ملے جلے لہجے میں شاذر سے کہا۔ جی چاچو، ابھی کرتا ہوں۔ شاذر نے خوش ہو کر جیب سے موبائل نکالا۔ گھر میں ایک دم شور شرابہ شروع ہو گیا تھا۔ بات کو سمجھا کرو نا، بہت مصروف ہو آج کل، زرداد نے ایک ہاتھ سے جوگز چڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ فون کان کو لگائے ہوئے تھا۔ منسا اس سے ناراض ہو رہی تھی، ان کی بات پکی ہوئے کوئی 2 مہینے ہو گئے تھے، تب سے اب تک اس کی زرداد سے تفصیلی بات نہیں ہو پائی تھی، یا تو وہ بہت مصروف ہوتا تھا یا پھر تھکا ہوا۔ اسے زرداد بیزار سا لگنے لگا تھا۔ ابھی وہ اسی بات پر اس سے لڑ رہی تھی، اور اسے بھی جاگنگ کے لیے نکلنا تھا۔ اوکے بابا، رو تو نا منسا پلیز۔ وہ تھوڑا سا چڑ سا گیا، 1 گھنٹے سے اسے منانے کی کوشش میں مصروف تھا، اب وہ بھی کہ بات کو طول دیے جا رہی تھی۔ تم بہت زیادہ وقت مانگنے لگی ہو جب سے ہماری بات پکی ہوئی ہے، پہلے بھی تو پورا 1 سال تم مجھ سے بات کیے بنا رہ رہی تھی نا۔ زرداد کا پارا چڑھ گیا تھا۔ تب اور بات تھی زرداد، وہ بھی ترقی بترقی جواب دے رہی تھی۔ تو تب میں سپر اسٹار نہیں تھا؟ زرداد کے لہجے میں طنز تھا۔ منسا کی بولتی ایک دم بند ہوئی۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، اب جب تمہارا دل چاہے گا تب بھی بات ہوگی، میں اب تمہیں کال نہیں کروں گی۔ منسا غصے کی حالت میں بول رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ زرداد نے غصے میں فون بیٹھ پر اچھالا۔ زین پلیز، مجھے اس طرح کی کوئی بھی بات پسند نہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زین آج اس کے ہاسپٹل میں پہنچ گیا تھا، وہ گھر جانے کے لیے باہر نکل رہی تھی جب لابی میں وہ اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ میں کوئی بھی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہا تھا، اس بات سے بالکل بے نیاز ہو کر کہ وہ ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ مجھے شادی نہیں کرنی، سنا آپ نے؟
آپ ایسا کوئی بھی حرکت نہیں کریں گے، اب میرا راستہ چھوڑے، انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ زین مایوس شکل بنا کر پیچھے ہوا، وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کتنی سخت دل کی مالک تھی، اس کے پیچھے اس نے 5 سال لگا چھوڑے تھے، اور وہ ویسی کی ویسی تھی۔ جی چاچو، کیا حال ہے آپ کا؟ زرداد کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کیسے یاد کیا مجھے آج؟ اس نے فون کان کو لگا کر خوش دلی سے کہا۔ سکندر کا فون تھا، وہ اپنی البم کی شوٹنگ سے ابھی واپس آیا تھا جب ان کی کال آئی تھی۔ جی جی، میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں۔ سکندر تھوڑے پریشان سے لگ رہے تھے۔ زرداد تمہارا وہ دوست تھا نا، ایک بدر زبیر؟ سکندر نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ جی تھا۔ وہ تھوڑا ترک ہوا، دانت اچانک ہونٹ چبانے لگے تھے۔ بیٹا اس کا رشتہ آیا ہے دانین کے لیے، سکندر نے بوجھل سے دل سے کہا۔ وہ دانین سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کے حوالے سے ہر معاملے میں بہت حساس ہو جاتے تھے۔ زرداد پر تو جیسے منوں کے حساب سے کسی نے مٹی ڈال دی تھی۔ اسے گھٹن محسوس ہوئی سینے میں نے تم سے یہ کہنا تھا، کیسا ہے وہ؟ ویسے تو میں یہ سوچا کہ ایک ہی محلے کے ہے، لوگ بھی اچھے ہیں۔ کی والدہ کل آئی تھی تمہاری چچی سے ملنے، بدر کی بھی خواہش ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی۔ دانین کا تو تمہیں پتہ ہے کتنی سلجھی ہوئی ہے، جہاں میں چاہوں گا میری بچی میرے مان رکھے گی، وہ بول رہے تھے، اور زرداد کی دماغ کی نسیں پھوٹ رہی تھی، بازوؤں کی رگیں واضح ہو گئی تھی، اس کے تن بدن میں جیسے کسی نے انگارے رکھ دیے ہو، کچھ ایسا احساس تھا۔ چاچو میں ابھی حیدرآباد آ رہا ہوں، آ کر بات کرتا ہوں آپ سے۔ زرداد نے کال کاٹ دی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بدر نے دروازہ کھولا تو سامنے زرداد کھڑا تھا، سرخ چہرہ، رگیں تنی ہوئی۔ آج سے 5 سال پہلے بھی وہ ایسے ہی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم نے کس حیثیت سے دانین کے لیے رشتہ بھیجا؟ زرداد گرانے کے سے انداز میں بولا۔ کیا مطلب کس حیثیت سے؟ بدر پہلے تھوڑا سا گھبرایا، پھر بھویں اچکا کر زرداد کو گھورا۔ تم نے دانین کے لیے رشتہ کیوں بھیجا؟ زرداد اب دانت پیستا اس کے قریب آ گیا تھا۔ مجھے اچھی لگی وہ، شاذر کی شادی پہ دیکھا تھا میں نے۔ بدر کو اس کے غصے سے تھوڑا سا خوف آ رہا تھا، پچھلی دفعہ تو ایک ہی دانت توڑ کر گیا تھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لڑکڑاہٹ تھی، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی کو رشتے کے لیے بھیج دیا، کچھ غلطی تو نہیں اس میں؟ بدر نے زرداد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ کیا مطلب تجھے اچھی لگی؟ زرداد نے اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا۔ تیری ہمت کیسی اسے اس نظر سے دیکھنے کی؟ گریبان کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ وہ بدر کا سانس رکنے لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکا دے کر خود کو چھڑایا۔ تمہیں کیا مسئلہ؟ کوئی بھی پسند کرے اسے رشتہ بھیجے۔ بدر اپنے گلے کو سہلا رہا تھا۔ مجھے ہے مسئلہ۔ دھکا پڑا تھا بدر کو۔ تو کرے گا اس سے شادی؟ ہاں بتا نا۔ اس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچایا۔ تکلیف کیا تجھے؟ تیری تو ہو گئی ہے نا بات پکی، کہ تجھے کیا کوئی بھی کرے اس سے شادی؟ بدر کا غصہ بھی اب سوا نیزے پہ گیا تھا۔ زرداد کی نسیں تنگ گئی تھی، بدر کو پکڑ کر ایک گھونسا چڑھا تھا، جبکہ زبان وہ الفاظ ادا کر رہی تھی جس سے شاید آج سے پہلے وہ خود بھی انجان تھا۔ ہاں، کوئی نہیں کر سکتا اس سے شادی۔ آنکھیں نوچ لوں گا اگر کسی نے اس نظر سے دیکھا بھی تو۔ بدر حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، اسے مارتے مارتے ایک دم وہ رکا تھا۔ اب وہ خجل سا ہو کر اٹھا تھا، احساس اب ہوا تھا کہ وہ کیا کچھ بول گیا ہے۔ پریشان دل اور پریشان شکل لے کر وہاں سے بھاری بھاری قدم اٹھاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچھا کیا تم نے بتا دیا، نہیں تو میں تو کافی غور کر رہا تھا اس رشتے پر۔ اس نے سکندر کو کہا تھا کہ اسے 5 سال ہو گئے ہیں بدر سے دوستی چھوڑے ہوئے۔ دوستی اس کی برس صحبت کی وجہ سے ہی چھوڑی تھی اس نے۔ اب بھی باقی دوستوں سے پوچھ کر آ رہا ہوں، کوئی خاص اچھی رپورٹ نہیں ہے اس کی۔ تمہیں بھی سارا اپنا کام چھوڑ کے آنا پڑا۔ سکندر اس کی طرف پیار سے دیکھ رہے تھے۔ تمہارے سسر چلے گئے کہ ابھی پاکستانی ہیں؟ سکندر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی پتہ نہیں چاچو، بات نہیں ہوئی کبھی ان سے میری۔ وہ سوچ انداز میں اپنے دل کی حالت سمجھنے میں مصروف تھا، جو عجیب ہی خواہش کے لیے ہمک رہا تھا کہ دانین اسے نظر آ جائے۔ اس کا دماغ اور دل ایک سرد جنگ لڑ رہے تھے۔ دماغ دل کو روک رہا تھا اور دل تھا کہ کچھ بھی سننے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب وہ اسما کے ساتھ ہنستی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی۔ ہلکے فیروزی رنگ کا لمبا پلین فراک پہنا ہوا تھا، جس کے بازو آگے سے چوڑی دار تھے۔ بالوں کو بڑی بے نیازی سے جوڑے کی شکل دے رکھی تھی کہ وہ ارد گرد سے نکل کر گردن پر بکھرے ہوئے تھے۔ گندمی رنگت کا شفاف چہرہ، جس پر وہ بڑی پلکوں والی چمکتی کچھ بولتی ہوئی آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ وہ عام سی شکل کی لڑکی آج اس کے دل کو دنیا کی سب سے دلکش لڑکی لگ رہی تھی۔ دانین کی ہنستے ہنستے اچانک اس پر نظر پڑی تو چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ دانی آؤ بیٹا آؤ، میرے لیے اور زری کے لیے چائے بنا دینا، سکندر نے ٹی وی کا ریموٹ پکڑتے ہوئے کہا اور دانین کچن کی طرف پلٹی تھی۔ زرداد کی نظریں اب اس کی کمر پر تھی۔ اس کا لمبا قد اور پتلی سی کمر تھی۔ چہرہ اور جسم تھوڑا بھرنے سے اس کا سراپا بہت حد تک پرکشش ہو گیا تھا۔ لڑکپن میں تو بہت ہی دبلی سی تھی وہ، یا شاید اس نظر سے وہ دیکھ ہی نہیں آج دیکھ رہا تھا اسے۔ دل کے تار ہلکے ہلکے بجنے لگے تھے، جیسے کوئی ہلکے سے گدگدا رہا ہو۔
ایک انوکھا سا کرنٹ جس میں سکون ہو۔ چاچو دانیل کو کہیں میری چائے میرے کمرے میں دے جائے، اس نے دھیرے سے سکندر کو کہا۔ ناسمجھی کی حالت میں اوپر آ کر بے تابی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ذہن کہہ رہا تھا وہ نہیں آئے گی، دل کہہ رہا تھا وہ آئے گی۔ انہی سوچوں میں گم تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ چل کے پاس آ رہی تھی، اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ پلٹ کر اسے دیکھ پاتا۔ اب اس کے پاس آ گئی۔ دیور جی چائے آپ کی، اسما کی آواز۔ وہ بری طرح چونکا۔ اسما ہاتھ میں چائے پکڑ کر کھڑی تھی۔ اوہ بھابھی، سردار نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جی میں، ہم بھی تو اپنے سپر اسٹار کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لے۔ اسما بڑی خوش مزاج اور ہنسمکھ لڑکی تھی۔ جی جی کیوں نہیں بھابھی، بیٹھے۔ اس نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بھابھی شادی کے البم کہاں ہیں؟ باتیں کرتے کرتے اس نے اسما سے پوچھا۔ ہاں وہ میرے کمرے میں ہے، اسما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، میں لے آتا ہوں، مجھے دیکھنی ہے۔ اور ویڈیو؟ وہ بھی تو آ گئی ہوگی، کان کے پیچھے خارش کرتے ہوئے بولا۔ جی جی بالکل، اور آپ کے تقریباً گانے ریکارڈ کروائے شازی نے ویڈیو پر، اسما ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا پھر تو آج ہی دیکھنی پڑے گی۔ چائے کا کپ پاس پڑے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ تم بھی کچھ دکھاؤ پہلے، اسما نے شرارت آنکھوں میں بھر کر کہا۔ کیا؟ وہ اسما کے انداز میں ہنسا تھا۔ شاذر تو سنجیدہ سا تھا لیکن اسما کافی چلبلی سی تھی۔ جناب منسا کی فوٹو دیکھنی ہے مجھے۔ وہ بھی ہنس رہی تھی، زرداد کے چہرے سے ایک دم ہنسی غائب ہوئی تھی۔ منسا کو تو وہ بھول ہی گیا تھا، ایک دم دماغ میں دل کو حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ زرداد ہارون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو منسا سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، وہ تو مل بھی گئی ہے تمہیں، تمہارا دل کو تو قرار آنا چاہیے اب۔ بھابھی میں آپ کو بھیجتا ہوں اس کی فوٹو موبائل پہ۔ اسے اپنی آواز بہت دور سے آتی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اوکے اب میں جاتی ہوں، میں نکال کر رکھتی ہوں البم اور ویڈیو۔ وہ خوش دلی سے کہتی ہوئی نیچے چلی گئی تھی۔ اب وہ دم سادے بیٹھا تھا۔ اچھا تو یہ تھی وہ بے چینی، بے سکونی جو مجھے اندر ہی اندر ڈس رہی تھی، اور مجھے خبر بھی نہیں تھی منسا کے لیے دل تو کبھی یوں دھڑکا نہیں تھا، بس محسوسات ہی تھی۔ اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس دن والی لڑائی کو پورا ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور اس نے اسے کال نہیں کی تھی۔ وہ بھی ضد کی ایسی تھی، ایک دفعہ بھی اس نے کوئی اسے کال نہیں کی، دل نے اکسایا ہی نہیں۔ وہ آج یہ سب سوچ کے حیران ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے اندر کی بے چینی کا سبب مل ہی گیا تھا۔ وہ زرداد ہارون جو خود کو شہزادہ تصور کرتا تھا، آج بری طرح ایک عام سی رنگ و روپ کی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ اس کے دل سے جنگ ہار گیا تھا، گھٹنے ٹیک چکا تھا، اس کا دل پر اب کوئی بس نہیں تھا۔ منسا سے محبت اس نے کی تھی، اس کی خود ساختہ محبت تھی، لیکن دانین سے محبت ہو گئی تھی۔ جو محبت بس ہو جاتی ہے وہ انسان کے دل میں خدا کی ڈالی ہوئی محبت ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ نے آج اسے اسی لڑکی کی محبت میں مبتلا کر دیا تھا جس کی معصوم اور مخلص محبت کو اس نے 5 سال پہلے بری طرح پیروں میں رون ڈالا تھا۔ صبح مشہود کے فون پر اس کی آنکھ کھلی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ سر آپ نے جانا تھا ساز فلم کے گانے کی کمپوزنگ ہے۔ مشہود کی آواز اس کے سر پر ہتھوڑی کی طرح لگ رہی تھی۔ یار وہ ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھا، ایک نظر گھڑی پہ ڈالی۔ تم ایسا کرو ان کو نیکسٹ ویک کا ٹائم دے دو۔ اب وہ زور زور سے گردن کو دائیں بائیں گھما رہا تھا، ہلکی ہلکی چٹکنے کی آواز پیدا ہوئی۔ ساری رات دانین کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ ویسے ہی سو گیا تھا، اب گردن میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ اوکے سر، اور وہ اظہر احسان کے ساتھ کی آپ کی میٹنگ شام کو، مشہود نے اگلی بات کی۔ ان سے میں خود پرسنلی بات کر لوں گا، اور ہاں سنو، مجھے اب پورا ویک کوئی کال فارورڈ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے، سارے کانٹریکٹ سب کچھ ایک ویک کے پینڈنگ کر دو۔ وہ مشہود کو تھوڑا سخت لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ سر میم منسا اگر کال کرے، مشہود نے ڈرتے ڈرتے اگلا سوال کیا، کیونکہ پہلے بھی جب وہ اپنا پرسنل نمبر نہیں اٹھاتا تھا تو منسا مشہود کے ذریعے ہی اس کی رپورٹ لیتی تھی۔ نہیں، اس کی کال بھی نہیں، بلکہ ایک کام کرنا، زرداد نے نچلا ہونٹ دانتوں میں لے کر سوچا، منسا کی کال آئے تو اٹھانا مت، اوکے، اللہ حافظ۔ عجیب سا ہلکا ہلکا محسوس کر رہا تھا وہ خود کو، کیونکہ اس کے دل نے رات فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دانین سکندر کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہیے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے ہونٹوں پر برسوں بعد زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد نیچے اتر رہا تھا۔ جب 10 بج رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ وہ تو ہاسپٹل جا چکی ہوگی۔ اسی خیال میں وہ برآمدے سے ہوتا ہوا لاؤنج میں آیا اور ڈائننگ ٹیبل پر وہ ہاتھ میں اخبار پکڑے اور سامنے چائے کا کپ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم سے خوشگوار حیرت اور خوشی نے زرداد کو اپنے حصار میں لیا۔ دانے نے منہ کو اوپر کیے بنا صرف پلکوں کی جھالر اٹھا کر ایک نظر اس پہ ڈالی تھی، جو ساکت کھڑا اس کے سامنے۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ دانے نے اس کی نظروں کے الجھن سے پورا اخبار کھول کر منہ کے آگے کر لیا تھا۔ زرداد کے لب مسکرا دیے تھے۔ آج گئی نہیں ہاسپٹل؟ اب دانے کے سر پر کھڑا تھا۔ دانے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نائٹ شفٹ ہوگی۔ استاد کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔
اور خود ہی اپنے کیے ہوئے سوال کا جواب دے رہا تھا، پھر بھی دوسری طرف وہی خاموشی تھی۔ وہ بے نیازی سے اخبار پڑھ رہی تھی، منہ پورا اخبار کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ زرداد اب دھیرے دھیرے سے کھانے کی میز کو بچا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے سرخ چہرہ لے کر وہاں سے اٹھی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی پشت پر کمر تک لہراتے اس کے بال زرداد کے دل پر بجلیاں گرا رہے تھے۔ وہ ہلکے ہلکے سے مکے دل پر لگا رہا تھا، جیسے کہ دل کو دھڑکنے سے باز رکھتا ہو۔ زرداد ہارون، وہ تو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی۔ اس کا دل چاہا وقت واپس گھوم جائے اور کاش اس نے جو غلطی کی وہ اس کو سدھار لے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس نے پہلی غلطی کی تھی یا دل اب غلطی کر بیٹھا تھا۔ بار بار اس کی منال کی رخصتی پر لی گئی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جب وہ کھڑی رو رہی تھی۔ سرخ جوڑا کیا جچ رہا تھا اسے، پتہ نہیں دل بھر نہیں رہا تھا، آنکھیں اور دل بزد تھے اور دماغ کو کسی صندوق میں بند کر ڈالا تھا دونوں نے مل کر۔ پھر وہ کتنی دیر اس کی فوٹو کو دیکھتا رہا، پھر اپنے موبائل میں ویڈیو البم اس کی تصاویر بنا ڈالی تھی اس نے۔ رات کو ٹی وی دیکھنے کے بہانے سے وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن دل صرف اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹی وی تو بہانہ تھا، دیکھ تو موبائل پر تصاویر رہا تھا، کبھی زوم کر کے تو کبھی اپنی آنکھوں کے قریب کر کے۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کس وقت اس کی وہی صوفے پر آنکھ لگ گئی جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس لمحے آئی اور بے نیازی سے اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ 2 دن سے وہ مسلسل یہ بات نوٹ کر رہی تھی، اسے محسوس ہوتا تھا زرداد اسے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تنگ آ کر اسے گھورنے کے غرض سے دیکھتی تو وہ موبائل پر کچھ دیکھ رہا ہوتا۔ آج بھی وہ سب ہارون کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب بار بار دانین کو یہ محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کو لچ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی جب جناب وہاں آ دھمکے۔ دانے نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتا اب اندر آ چکا تھا۔ میرے کمرے سے باہر نکلو۔ دانین کو اس کی نظریں، اس کے انداز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تم سے کچھ کہنا ہے؟ بہت۔ رک رک کر یہ الفاظ ادا کیے تھے زرداد نے۔ تمہیں معاف کر تو دیا، اب کیا تکلیف ہے پھر؟ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا کہ کیسے کہے، کیا مصیبت، اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ ہاں کچھ نہیں۔ زرداد نے پینٹ کی جگہوں میں ہاتھ ڈالے جبکہ آنکھیں ابھی بھی اس پر ہی مرکوز تھی۔ تو کچھ نہیں تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ زبان کی سختی اس کے اندر کی نفرت کو بیان کر رہی تھی۔ کچھ دیر اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبا کر پرسوچ انداز میں کھڑا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ جب اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اس سے محبت ہے تب زبان کس طرح آرام سے فکرے بنا لیتی تھی۔ اب جب اس سے سچ میں محبت ہو گئی ہے تو زبان لفظوں کو ترتیب ہی دیتی رہ گئی، بولا کچھ بھی نہیں گیا۔ تو دانین نے آنا ہے کچھ دیر میں گھر رہ جاتی ہوں، سدرا نے اپنے کپڑے واپس اٹھاتے ہوئے کہا۔ منال کے سسرال میں آج دعوت تھی سب کی۔ دانین کو ہاسپٹل میں کام پڑ گیا تھا، وہ وہاں رک گئی تھی۔ اب سدرا کو دانین کی وجہ سے رکنا پڑ رہا تھا۔ چچی آپ جائیے، میں ہوں گھر میں، ویسے بھی کل مجھے کراچی جانا ہے تو میں اپنی تیاری کر لیتا ہوں، زرداد نے اپنے دل کی چوری کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اس سے بات کرنے کی ہمت جمع کرتے کرتے آج ہفتے کا آخری دن آ گیا تھا۔ وہ اپنا بہت سا کام چھوڑ کر یہاں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیٹھا تھا۔ آج آخری کوشش کرنی تھی اسے۔ دل کو ایک آس تھی کہ دانین اس سے بہت محبت کرتی تھی، کی بات کو سمجھے گی۔ وہ سب لوگ جا چکے تھے اور وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا بس یہ سوچے جا رہا تھا اس سے بات کیسے کرے گے۔ گھر کی گھنٹی کی آواز نے اس کے خیالات میں خلل پیدا کیا۔ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تو بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے دانین کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ یہ جا کیوں نہیں رہا؟ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ امی امی اماں، وہ سدرا کو آوازیں دے رہی تھی۔ سب چلے گئے ہیں، کوئی نہیں ہے گھر پر۔ دانین کو اپنے عقب سے زرداد کی آواز سنائی دی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھنے لگی جب وہ ایک دم سے اس کے آگے آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اب بہت پر اعتماد لڑکی تھی، کوئی پرانی دانین نہیں تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زرداد کے لہجے میں التجا تھی، محبت تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر اسے سوچنے کی ہماری تھی۔ دانین کو اس کا انداز عجیب سے لگا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی، تھکا ہوا سا، بکھرا سا، شو بڑی ہوئی، بکھرے سے بال، آنکھوں میں کتنے دن پوری نیند نہ لینے کا اثر۔ اسے کیا ہو گیا ہے کہ دل کے اندر اٹھنے والے محبت کے طوفان سے بالکل انجان دانین نے سوچا۔ مجھے سکون چاہیے۔ درد بھری آواز میں زرداد کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ تو اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ راستہ چھوڑو میرا۔ اس کی حالت کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ میرا سکون صرف تمہارے پاس ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، ایک طرف تھی زرداد کی آواز میں۔ دانین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے تمہیں کر تو دیا ہے معاف، اب اور کیا کروں؟ میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ بات تم مجھے بار بار تنگ نہیں کرو گے۔ دانین نے اپنی طرف سے تو نظریں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے اٹھائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ زرداد کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ زرداد کی آواز میں اضافہ سختی کا عنصر تھوڑا کم تھا۔ میں تم سے معافی نہیں، سکون مانگ رہا ہوں۔ وہی ٹوٹا ہوا لہجہ۔ دانین نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، وہ کہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ سب کچھ تو پرفیکٹ تھا اس کی زندگی میں، جو وہ چاہتا تھا۔ اس کی تو کوئی آہ، کوئی بددعا تک نہ لگی اسے۔
پھر اب وہ اس سے کون سے سکون کا طلبگار تھا؟ دانین، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بہت زور کا دھکا تھا جو اسے پڑا تھا۔ وہ جو اس کے جواب کا منتظر کھڑا تھا ایک دم سے لڑکھڑا کر سامنے پڑے شیشے کی میز پر گرا۔ ایک دھماکے سے میز کے اندر پیوست شیشہ ٹوٹا اور زرداد کا بازو چیرتا ہوا ایک ٹکڑا اپنا کام دکھا گیا۔ دانین تیزی سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ اپنے بازو سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بنا اس کی طرف بھاگا۔ دانین، پلیز پلیز میرا یقین کرو، میں سچ بول رہا ہوں۔ دانین کے کمرے کے سامنے کھڑا وہ دروازہ پیٹ رہا تھا۔ خون کے قطرے اس کے جوتوں اور فرش پر گر رہے تھے۔ دانین کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پلیز دانین، درد سے بھری آواز تھی۔ گھنٹی کا شور گھر کے سناٹوں کو چیر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا جہاں وہ گزر رہا تھا۔ خون کے قطرے فرش پہ نشان چھوڑ رہے تھے۔ دروازہ کھولا تو سب لوگ سامنے کھڑے تھے۔ پاگل ہو تم؟ دانین کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ سکندر اس کا بازو پکڑ کر کھڑا تھا۔ اچھا گہرا کٹ تھا۔ چاچو، وہ پتہ نہیں سو رہی ہے شاید، اس کا دروازہ بجایا تھا میں نے۔ سدرا، جا اٹھاؤ، دانی کو کہو آ کر دیکھے، پٹی کرے یا پھر ہاسپٹل لے کر چلے اگر زیادہ کٹ ہے تو۔ زرداد نے سب کو کہا تھا کہ وہ گر گیا تھا چلتے چلتے شیشے کی میز پر۔ نیچے پڑے رگ میں پیر پھنس گیا تھا۔ دانین اس کے بالکل سامنے فرسٹ ایڈ باکس لے کر کھڑی تھی۔ دانین، پٹی کرو اس کی۔ زرداد بیٹھو ادھر۔ انہوں نے زرداد کو بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ دانین پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو روئی سے صاف کر رہی تھی۔ محبت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ خود ہی پہلے زخم دیتی ہو اور پھر خود ہی مرہم رکھتی ہو، بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ دانین کا چہرہ کرب سے پہلے زرد ہوا، پھر اذیت اور غصے سے لال۔ اس نے روئی کو زور سے اس کے زخم پر رکھا۔ آہ! ایک دم زرداد تھوڑا سا اوپر ہوا، پھر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ اب نظریں جھکائے پٹی اس کے بازو کے گرد گھما رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا یہ کینچی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں گھسا دے۔ دانین نے اس کی اپنے اوپر گڑی ہوئی نظروں سے جھنجلا کر سوچا۔ وہ جان بوجھ کر زور زور سے پٹی کو گھما رہی تھی تاکہ اس کی توجہ اس پر سے ہٹ جائے اور اپنے درد کی طرف جائے، اور وہ تو ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو اسے۔ پتہ نہیں کس مٹی سے بنا ہوا ہے۔ دل تو چاہ رہا ہوگا کہ کینچی میری آنکھوں میں گھسا دو۔ زرداد نے دھیرے سے پھر سرگوشی کی جبکہ اس کے ہونٹ ہنسی کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دانین نے اضافی پٹی کاٹ کی کینچی ایک طرف رکھ دی۔ میرے دل نے کچھ بھی چاہنا چھوڑ دیا ہے، دانین نے سرگوشی میں بس سخت لہجے میں کہا اور چیزیں سمٹتی وہاں سے اٹھ گئی۔ زرداد کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ کیسے ہو؟ سگریٹ کو منہ سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے فون کو کان سے لگا کر وہ بولا کہ کوئی سلام نہ کوئی دعا، عجیب کوئی بدتمیز انسان ہو تم۔ منال کی خفا سی آواز فون سے ابھری۔ ایسا ہی ہوں میں، مجھے دانین کا نمبر سینڈ کرنا ذرا۔ سگریٹ کے دھوئے کو ہوا میں خارج کرتے ہوئے کہا، ہائے تمہارے پاس اس کا نمبر ہی نہیں ہے؟ منال کو حیرانی ہو رہی تھی۔ ہاں نہیں تھا، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کان کے پیچھے خارج کی۔ اس نے اپنے دل کو بہت سمجھایا تھا لیکن اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ اسے کراچی آئے 3 دن ہو چکے تھے اور وہ ایسے ذہن پہ سوار ہوئی تھی کہ بس اچھا میں بھیجتی ہوں تمہیں، اور میری طرف کیوں نہیں آئے تم؟ اب وہ خفگی دکھا رہی تھی۔ اب تو حیدرآباد چکر لگتے رہیں گے، آؤں گا اگلی دفعہ۔ سگریٹ پھینک کے وہ ٹیرس سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ تم کیا ابا بات کرنا شروع ہو گئے تم سے؟ منال کی تشویش والی آواز ابھری۔ نہیں جی، ہم دونوں کے مزاج ایک جیسے ہیں، یہ شکر ہے اب گھر گھسنے دیتے مجھے۔ تکیہ سر کے نیچے رکھ کے وہ بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ اچھا تم فکر نہ کرو، مان جائیں گے آہستہ آہستہ، منال نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ اچھا چلو اب کیا سر کھا رہی ہو؟ دانین کا نمبر سینڈ کرو، کام ہے اس سے مجھے، جاہل ہی رہنا، بنے پھرتے ہو سپر اسٹار۔ اچھا وہ کچھ اور فرینڈس ہیں، ان کو بھی ملنا تم سے، التجا والے انداز میں منال نے کہا۔ او یار بہت سر کھاتی ہے، اچھا چلو بائے۔ اب وہ واقعی چڑ گیا تھا۔ اچھا دفعہ ہو بائے۔ منال نے خفگی سے کال کاٹ دی۔ منال کا میسج اسکرین پہ چمک رہا تھا۔ زرداد نے دھڑکتے دل کے ساتھ میسج کو کھولا۔